अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक। आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। निगरां हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत भी अपने वापस घर चली गई और जितने भी वज़रा और मुशीर थे, मुआविन ख़ुसूसी थे, वो भी उनका नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया है। जिसके बाद अब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला हैं और उनकी काबीना तवक्को है कि आइंदा चंद रोज़ में अमल में आ जाएगी, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमत अपनी खिदमात की अंजामदेही का सिलसिला शुरू कर देगी। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह से भी मुलाकातें रहीं और उनसे ख़ासी गुफ्तगू रही। उन्होंने अपने बड़े कम अरसे में सूबे के लिए जो काम किया वो यकीनन आपके इल्म में होगा, लेकिन उनके साथ साथ एक शख्सियत ऐसी भी थी जिन्होंने उनके फोकल पर्सन का या उनके तर्जुमान का किरदार अदा किया और बड़े खुशअस्लूबी के साथ खिदमात अंजाम दी। मेरी मुराद ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद मुज्तबा तिरमिज़ी साहब से है। ब्रिगेडियर सैयद मुज्तबा तिरमिज़ी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ तर्जुमान की ज़िम्मेदारियाँ निभाईं और आजकल वो वापस अपने शहर चले गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में ज़रूर मौजूद हैं। तो हमने कहा कि आज क्यों ना उनसे कुछ गुफ्तगू की जाए। आप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा था, कुछ तो तारुफ मैंने कराया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आप वज़ीर आला के तर्जुमान रहे और ये जो थोड़ा सा अरसा आपको मिला, तो ये तजर्बा आपका कैसे रहा? जी थैंक यू वेरी मच अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा यूनिक तजर्बा था जी और बड़ा रिवार्डिंग था, क्योंकि ये तो 100% जिस मोटिव के तहत में आया था, इट वाज पे बैक टू सोसाइटी जी। अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा करम किया, तो ये टाइम था कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर लें और अल्लाह के फजल से हमने काफ़ी सारे एरियाज़ में और बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हासिल किए। तो कौन से ऐसे एरियाज़ थे जिसमें हम समझें कि निगरान हुकूमत ने बहुत काम किया या आप लोग काम करना चाहते थे? कौन से स्पेसिफिकली कौन से एरियाज़ थे? देखें, जो एक आम तासर पाया जाता है कि निगरान हुकूमत का जो मैंडेट था वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना था, मगर जैसे हमारे सीएम अक्सर बात करते हैं कि खल्क़ खुदा की खिदमत, तो उससे तो किसी वक्त भी कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। वो तो हर किसी का हर वक्त एक मैंडेट होना चाहिए, बल्कि मिशन होना चाहिए। तो हमने फोकस किया कैपेसिटी बिल्डिंग का, यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग का और ह्यूमन एक्सपोर्ट को, ह्यूमन कैपिटल को हमने एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी बनाई कि हमारा जो जवान है इस वक्त पाकिस्तान की खुशकिस्मती से जो यूथ का बल्ज है जी, वो 60% प्लस है। तो ये कौमों की ज़िंदगियों में बड़े अरसे बाद ये टाइम आता है कि आपके पास नौजवानों का एक एसेट हो। अब हमारे इख्तियार में है कि हम इस एसेट को अपॉर्चुनिटी में बदलें या लाइबिलिटी बना दें। तो हमने कोशिश की कि अपने केपी के नौजवानों को रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएँ, ट्रेनिंग के मौके फ़राहम किए जाएँ। जैसे गूगल के साथ 20,000 स्कॉलरशिप्स लिए, चाइना के साथ 2 लाख लोगों का, नौजवानों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और इंशाल्लाह ये 2 मिलियन तक, 20 लाख तक जाएगा। जब 20 लाख बच्चे आपके सूबे के रोज़गार पे चले जाते हैं और उनको कोई जॉब मिल जाता है, तो आपके सूबे के हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो MOUs साइन किए गए, जैसे कि आपने चीन की बात भी की, तो इससे इसको हतमी शक्ल भी मिलेगी? जी इंशाल्लाह इसके लिए हमने बड़ी एहतियात की है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो प्लेसमेंट के बगैर हो जाती है। लोगों को, नौजवानों को ट्रेन करके आप आगे फिर जॉब नहीं देते तो वो फर्दर फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो हमने कोशिश ये की, सीएम की विजन ये थी कि हम पहले उनकी जॉब की प्लेसमेंट इंश्योर कराएं और फिर ट्रेनिंग के MOU कराएं जी। इसी तरीके से आपने देखा कि हमने एजुकेशन में ख़ास तौर पे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वहाँ पे कम से कम 30,000 बच्चों के स्कूल में दाखिले हुए और पाक आर्मी के साथ मिल के, FC के साथ मिल के वहाँ पे स्कूलों का एक नया सिस्टम रिवैम्प किया गया। स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटी थी, जिसमें पाक आर्मी ने बहुत ज़्यादा तावन किया हमारी गवर्नमेंट के साथ और उन मिसिंग फैसिलिटीज़ को हमने जंगी बुनियादों पे उनकी रेक्टिफिकेशन की। इसी तरीके से वहाँ पे हमने स्किल डेवलपमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ बनवाई जी आर्मी की मदद से, और इसके अलावा हमने टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में नर्सिंग, पैरामेडिक्स के लिए वैकेंसीज़ बढ़वाई, सीट्स बढ़वाई। और हमारे सीएम की जो विजन थी कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में, हमने 3,000 सीट्स बढ़ाने का प्रोग्राम किया था, जिसमें कम से कम 200 बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में फ्री एजुकेशन का हमने उनके साथ MOU किया था। और उसमें हमारा एग्रीमेंट उनके ये था कि अगर हम 100 सीट बढ़ाते हैं तो वो 20 बच्चों को वो कॉलेज फ्री एजुकेशन देगा जी।
تو یہ ایک بہت بڑی ریولوشن ہے. اب دیکھیں ہمارا بہت ذرا فارن ایکسچینج جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے بچے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں پڑھنے جاتے ہیں, چائنا پڑھنے جاتے ہیں, ایون کابل جا رہے ہیں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے جو اقدامات کیے, جو نئی حکومت آئے گی وہ اس پر عمل درآمد کرے گی؟ آنے والی حکومت کی ویژن پہ تو ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ انشاءاللہ, کیونکہ وہ ہمارے آنے والی حکومت تو نوجوانوں کی حکومت ہے, اور آئی ایم شیور ان کا ہر ایسا جو ہم نے کام کیا جو نوجوانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. اور ان کا بھی میرا خیال میں یہی موٹو ہے اور یہی مینڈیٹ ہے کہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی ہو, ان کو جاب اپرچونیٹیز ملیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ 200 بچے اگر ہم یہ سیٹیں بڑھا لیتے تو 200 بچوں کو فری ایجوکیشن ملنی تھی. آپ کے صوبے کے 200 غریب بچے فری میں ڈاکٹر بنتے. اور جب ہم ہیومن ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اسکل ورکرز کو ہی بھیجیں, پلمبر, الیکٹریشینس کو. ہمیں ڈاکٹرز کو بھی باہر بھیجنا چاہیے. باہر وہاں پہ ضرورت ہے, جرمنی میں ضرورت ہے, کینیڈا میں ضرورت ہے, آسٹریلیا میں ضرورت ہے, امریکہ میں ضرورت ہے. جی لیکن بنیادی خرابی پھر کہاں پر تھی, کیا وجہ تھی؟ میں خرابی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن توجہ نہیں دی گئی اس طرف کہ پبلک جو کالجز ہیں, سرکاری کالجز ہیں, وہاں پہ بہت بڑی کیپیسٹی ہے. ابھی مثال کے طور پہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے, تو یہاں پہ کم از کم 500 بچوں کا داخلہ ہو سکتا ہے. تو آپ کو داخلہ کیا چاہیے؟ میڈیکل کالج کے لیے آپ کو فیکلٹی چاہیے, آپ کو ہاسپٹل چاہیے, اور آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے. 470 ڈاکٹرز ہیں جو ٹیچنگ الاؤنس لے رہے ہیں. آپ کے پاس ہاسپٹل ہے 1800 بیڈس کی, آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے. میں تو ہماری تو سی ایم کی یہ ویژن تھی کہ ہم تمام پبلک کالجز میں ایوننگ کلاسز بھی لگوائیں, اور شام کو وہ فلی اسپانسرڈ ہو, وہ 100% پے کرے, تاکہ یہ جو ہمارا بچہ باہر جاتا ہے اور اسے ڈبل پیسہ ضائع ہوتا ہے, اور سائیکولوجیکل ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے, ماں باپ سے دور رہتے ہیں, واپس آتے ہیں تو PMDC کا ایگزام پاس نہیں کر سکتے, اور وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, پیسہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خواب ان کا چکنا چور ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی بچے شام کو اپنے ملک میں سیلف فائنینس اسکیم پہ پڑھیں, تاکہ یہ کالجز بھی ہمارے سیلف سسٹیننس کی طرف چلے جائیں, گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے یہ بوجھ ہٹ جائے. جی, اور ہمارے ڈاکٹرز بھی پیدا ہوں جن کو آپ باہر بھیجیں, دوسرے ملکوں میں بھیجیں. تو یہ خیال تو بہت اچھا تھا, یہ آئیڈیا بڑا ٹھیک تھا, تو پھر کیا وجہ ہوئی اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ آنے والی گورنمنٹ اس کو ضرور پک کرے گی, اور وہ اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے. یہ آئیڈیا جو ہم نے دیا یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے, اور یقیناً دیکھیں ہیلتھ کے علاوہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری ہے پوری دنیا میں. ہمارے بچے باہر جا کے, بہت بڑا پیسہ ہمارے ملک کا باہر جاتا ہے ہر سال. آپ آج سے 10 سال پہلے 65,000 بچے جاتے تھے, اس سال 2,70,000 بچے گئے ہیں. آپ دیکھیں کتنا زیادہ پیسہ ہمارا باہر جا رہا ہے, اور ایسے ملکوں میں جا رہا ہے جن کا ایجوکیشن سسٹم ہم سے یقیناً بہتر نہیں ہے, ان کے لوگ ہم سے زیادہ قابل نہیں ہیں پڑھانے والے. تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ایسی اس کو کریں, ریویمپ کریں کہ ہم باہر سے بچے یہاں پہ آگے پڑھیں. بریلوی صاحب, آپ نے بھی کہا, اور اس سے پہلے جب وزیر اعلیٰ, نگراں وزیر اعلیٰ جا رہے تھے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ 100 ارب روپے نگراں حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ 100 ارب روپے جب پڑے ہوئے تھے تو 18-20 ارب روپے پھر صحت کارڈ کے لیے کیوں جاری نہیں کیے؟ صحت کارڈ کا اصل میں ہمارے سے پہلے جو کیبنٹ تھی انہوں نے اس کو ریوزٹ کیا. اس میں کچھ اناملیز تھیں, کچھ مسائل تھے, وہ دور کرنے کے لیے ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, اور اس میں کافی سارے معاملات ٹھیک بھی ہوئے ہیں, اور آئی ایم شیور اگلی جو گورنمنٹ آ رہی ہے وہ اس کو کیری فارورڈ کرے گی اور یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن ہم تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, تو یہ 100 بلین پھر کہاں سے ملے آپ کو؟ یہ جی چیف منسٹر کی ویژن تھی. انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ بڑا کلوز لیزان رکھا, اور پرائم منسٹر نے بہت مہربانی کی کہ ہمارے صوبے کا مسئلہ سمجھے, اور جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز تھے اور یہ جو ہائیڈل کے جو ہمارے بنتے تھے, باقی مد میں جو پیسے بنتے تھے وہ انہوں نے اپروو کیے اور دیے. جی اچھا, یہ ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا, جو تھوڑا عرصہ آپ رہے یہاں پہ, تو جو بیوروکریسی کی بات ہے, جو ریڈ ٹیپزم کی بات ہے, اس کو آپ نے کس طرح سے دیکھا؟ جی, ریڈ ٹیپزم بدقسمتی سے اس ملک میں ہمیشہ سے رہا ہے, اور بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت ٹرینڈ ایک آپ کی سروس ہے, دوز آر ویل ٹرینڈ. اور کسی بھی ملک کی آپ سینٹر آف گریوٹی اگر انالائز کرتے ہیں تو وہ یہ بیوروکریٹک سسٹم ہی ہوتا ہے. ملک کے سسٹمز کو استحکام دینا, نظام کی کنٹینیوٹی کے لیے, کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پرماننٹ ہوتے ہیں نا, انسٹیٹیوشن میموری ہوتی ہے ان کے پاس, پولیٹیکل گورنمنٹس تو آتی جاتی ہیں,
تو یہ بہت ایک اسٹرانگ اسٹرکچر ہے، اور لیکن بدقسمتی سے یہ بہت ولنریبل اسٹرکچر بھی ہے. ان کے ولنریبل ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر رہے. اگر یہ ان کی انسیکیورٹیز ختم ہو جائیں، ولنریبلٹیز ختم ہو جائیں، تو یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ بن سکتی ہے جو اس وقت ولنریبلٹی ہے. اچھا، آپ نے سیف گیمز کروائی، بڑی کامیاب سیف گیمز کروائی. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی کوئی کامیابیوں کا سلسلہ رہا؟ یہ بڑا ڈفرینٹ تجربہ تھا، کیونکہ یہ یہاں پہ ایک انسرٹنٹی کی فضا تھی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی ڈفرینٹ تھی. پھر الیکشن ہونے تھے، پھر یہ نہیں پتہ تھا کہ کیا رزلٹس آئیں گے. تو یہ ایک ہر بندہ تقریباً انسرٹنٹی کی فضا میں یہاں پہ کام کر رہا تھا. تو ایسے موقع پہ کام کرنا یا آؤٹ پٹ لینا ایک ڈبل چیلنج بن جاتی ہے. اب چونکہ اللہ کے فضل سے الیکشن ہو گئے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر لیا ہے، گورنمنٹس فارم ہو رہی ہیں، تو میں تو ابھی یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان کو چھوڑنا چاہیے. اور آئی پرسنلی فیل وی شوڈ لیٹ پاکستان ہیل. پاکستان بہت زخمی ہو چکا ہوا ہے، اور ہمیں سارے لوگوں کو چاہیے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ اس وقت ہم اپنی ساری کی ساری توجہ پاکستان پہ دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سب کچھ پاکستان ہے، ہماری پہچان پاکستان ہے. میں تصور نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں اللہ وہ دن نہ لائے کہ میری زندگی میں جو پاکستان نہ ہو. تو ہمارا یہ ملک ہے، ہمیں سب کو اس ملک کی خیر کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. میرا تو ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول، برگزیدہ ہستیوں اور ماں باپ کے بعد پاکستان ہے، اور پھر میری یونٹ ہے. تو پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس وقت ہم سب لوگوں کا فوکس ہمارا ملک ہونا چاہیے. ہم سب لوگوں کی پرائرٹی ہمارا ملک ہونا چاہیے. سب لوگوں کو ایوری ون شوڈ گیو اے پاس، جس کو کہتے ہیں نا مڈ کورس کریکشن. آپ کو ایک پاس دینا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے رویوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اپنے ایکشنز کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور مل بیٹھ کے ہمیں ایک ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے اور پاکستان بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے. کنفرنٹریشن سے بچنا چاہیے. کنفرنٹریشن کبھی بھی کسی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور دوسری چیز ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اکانومی ملکوں کی ترقی کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، مگر ہائی مارل گراؤنڈز، سوسائٹیاں جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ہائی مارل گراؤنڈز پہ ہوتی ہیں. ہمیں ہائی مارل گراؤنڈز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، ان کا بڑا رول ہے. دیکھیں، پاکستان آرمی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. نظریاتی سرحدوں کے محافظ آپ کے انٹیلیجنشیا ہے، آپ کا تھنک ٹینک ہے، آپ کا میڈیا ہے، آپ کی سوشل فائبر ہے، آپ کے مارل ویلیوز ہیں، پھر آپ کی فارن پالیسی ہے، پھر اکنامک پالیسی ہے. تو یہ آپ کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ جو ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. آپ کی یونیورسٹیوں، آپ کے کالجز کے جو دریچے ہیں وہ آپ کی سوسائٹی میں کھلتے ہیں، آپ کی تہذیب وہاں سے پنپتی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس وقت اپنی بیس لائن ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن پہ فل فوکس کرنا ہوگا. معاشرے میں جو ڈراپ آؤٹس ہیں ہماری سوسائٹی پہ، ان پہ فوکس کرنا ہوگا، ان کو توجہ دینی ہوگی، اور ایک پیار محبت کی فضا بنانی ہوگی. اور ہمیں اپنے سیاسی تعصبات، مذہبی تعصبات، فروعی تعصبات، علاقائی تعصبات سے بلند تر ہو کے سوچنا ہوگا، اور اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا. اور دیکھیں، عادات، وہ بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں. ہم کہتے ہیں کہ انسان کی ساری کمپوزیشن جو ہوتی ہے اس کے جینیٹک سسٹم پہ ہوتی ہے. اب جینز کیا ہیں؟ جینز جو ہوتے ہیں، جینز سے آپ کو ایک تاثیر، ایک جیسے آپ پھل ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر کڑوا ہو تو آپ کو ذائقہ کڑوا آ جاتا ہے، میٹھا ہو تو میٹھا ذائقہ آتا ہے. اسی طرح آپ کے جینز کی جو تاثیر ہوتی ہے نا، وہ جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے ذائقہ تاثیر بناتی ہے. اس تاثیر سے آپ کی کیفیت بنتی ہے. اب ہماری ایک انٹرنل کیفیت ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے وہ مجھے اور میرے اللہ کو پتہ ہے، اور ایک ایکسٹرنل کیفیت ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کیفیت سے آپ کا ایک انوائرمنٹ بن جاتی ہے، ماحول بنتا ہے. ماحول سے آپ کی خواہش جنم لیتی ہے، خواہش سے آپ کا ارادہ جنم لیتا ہے، اور ارادے سے آپ کی نیت بنتی ہے، نیت سے آپ کا عمل جنم لیتا ہے، اور عمل سے آپ کی عادات بنتی ہیں، عادات سے آپ کا کردار بنتا ہے، اور کردار سے مقدر بنتا ہے. تو ہمیں اپنے ماحول سے لے کے اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو توجہ دینی ہوگی. ہمیں یہ چیزیں صاف رکھنی ہوگی، کیونکہ اب دیکھیں کہ جو بچہ تو اندر جب ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے
تو اس وقت اس کا ڈی این اے سسٹم جو بن رہا ہوتا ہے وہ اس خیال سے جو اس کی ماں کے ذریعے اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ اس ماحول سے جو وہ ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ پیار، محبت، ایثار، رواداری، قربانی کا ماحول مل رہا ہے اس کو، تو وہ بچے کی پرسنالٹی بھی اسی طرح کی بنے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو بچے ابھی آنے ہیں اس دنیا میں اور جو آ چکے ہیں، ہمیں ان کو ایک بہت ہی مثبت ماحول دینا ہوگا، اس ملک کی خاطر، اس ملک کے لوگوں کی خاطر ہمیں پیار بانٹنا ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات تو بس پیار ہی پیار ہے نا۔ اللہ نے تو اپنے اوپر دیکھیں فرض کر دیا ہے رحمت کو، اور اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے سے ہی تو پتہ چلتا ہے وہ ہمارا مالک ہے، کیوں مالک ہی اپنی کسی چیز کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے جتنا اللہ رکھتا ہے۔ اور اللہ ہونے کا یہ ثبوت بھی ہے، رحمان اور رحیم ہونے کا یہ ثبوت بھی ہے کہ خود تو وہ رحمان اور رحیم ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ ہماری بخشش نہ ہو۔ انہوں نے رحمت للعالمین بھی ہمارے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمائے تاکہ ان کی اپنی رحمت اور رحمت للعالمین کے صدقے میں بھی ہمیں وہ بخش دیں۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے جو نگراں وزیر اعلیٰ تھے، کچھ ان کے بارے میں بتائیے، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ جی میں تو بڑا کلوزلی دیکھا، اور جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے اندر کسی قسم کا تکبر، کسی قسم کی انا، ان کی اپنی ذات کو انہوں نے کبھی سامنے لایا کسی کام میں بھی، اور انہوں نے جب بھی سوچا انہوں نے مخلوق کا سوچا، انہوں نے خلق خدا کا سوچا، اور بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے دو جو کی جس کا میرے اوپر بڑا اثر ہوا۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جب ہم اللہ کے کنبے کا خیال کریں گے تو اللہ ہمیں کتنا ریوارڈ دے گا، یہ ان امیجنیبل ہے، انفینٹی میں ہے۔ اور دوسرا وہ ہمیشہ ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک خاندان میں عبادات بہت زیادہ ہیں، نماز، روزہ، ہر طرح کی عبادت ہے، ذکر اذکار ہیں، مگر آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا خاندان ہے جس میں عبادات میں تو تھوڑی کمی کوتاہی لغزش ہو جاتی ہے مگر آپس میں بہت اتفاق ہے، تو اللہ کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوں گی، اس خاندان پہ نازل ہوں گی جو آپس میں متفق ہیں، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایثار قربانی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی میرا خیال ہے، دیکھیں ہمارے لیے، میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات، میرے بڑے بھائی ہیں کرنل مرتضیٰ علی شاہ، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ایگزام میں اگر چیٹنگ، کاپی نقل کرتے ہوئے پکڑے جائیں، نقل کریں تو آپ پکڑے جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں، انفیئر مینز کا چارج لگتا ہے۔ زندگی وہ واحد امتحان ہے جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب تک کاپی نہیں کرو گے، جب تک تقلید نہیں کرو گے، جب تک نقل نہیں کرو گے تو پاس نہیں ہوگے۔ اور نقل کس کی کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ وہ مکمل ترین ہستی ہے، اور ان کے ضابطہ حیات کو، ان کی اسوہ حسنہ کو، ان کی سنتوں کو فالو کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، ہمیں تو سامنے ہمیں رول ماڈل پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے اور فلاح کی طرف جانا ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیے برگیڈیئر صاحب چلتے چلتے کہ کیا نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس سید ارشد حسین نے اپنی ذمہ داریوں سے انصاف کیا؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ دیکھا کہ آپ سارے لوگ وٹنس ہیں، سادہ ترین ان کی غذا تھی، کدو اور دال وہ کھاتے تھے یہاں پہ، اور 18 سے 20 گھنٹے وہ کام کرتے تھے دفتر میں جی، اور رات 11 بجے بھی میٹنگز ہوتی تھیں، 12 بجے بھی میٹنگز ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے اپنے جو بھی ان کو ٹائم ملا، انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس ٹائم کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے، خلق خدا کے لیے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید مجتبیٰ ترمذی صاحب، آپ نے پشاور میں جو وقت گزارا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو وقت گزارا، اس حوالے سے آپ سے گفتگو رہی، اور انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ، اور جس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ مختلف حوالوں سے اپنی بات کی، تو بڑا مزہ رہے گا کہ آئندہ بھی ہم آپ سے ویڈیو لنکس کے اوپر یا کبھی موقع ملے تو ضرور اسٹوڈیوز میں ہم آپ سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔